अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़ जाएंगे या जेल जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत भी कर दी और कहा है कि जिन्ना हाउस पर हमले से मुल्क की बदनामी हुई। दोनों अहम मामलात पर आपका तबसरा क्या है यार, ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें रहेंगी। इमरान के मुल्क छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता, जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बाद मैं तो अपने तौर पे यकीन से कह सकता हूँ, बड़ी से बड़ी शायद शर्त लगा सकता हूँ कि वो नवाज शरीफ बनना पसंद नहीं करेगा। वो कुछ भी हो जाएगा, नवाज शरीफ नहीं हो सकता। एक बात रह गई जेल, तो ये भी करके देख लें भाई। देखो, सोना कुंदन बनता है। इन्होंने पता नहीं कौन रस्तू बैठे थे, इन्होंने पीटीआई के वर्कर को सोने से कुंदन बना दिया है। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन केसेस थे वो हमदर्दी और सिंपथी के चक्कर में वो इधर खड़े हो गए। सत्यानाश कर लिया इस हुकूमत ने अपना। अच्छा, रह गई जेल, तो अगर वो जेल जाता है, पहली बात वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा, ये याद रखना। दूसरी बात, अगर उसको वहां खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, मलबा सारा हुकूमत पे, फिर क्या कुछ खूह खाते में जाता है मैं नहीं जानता। आखिरी बात, सियासत में पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की होती है, और मैं तो कोई समझदार आदमी नहीं हूं, तो एक लम्हे के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़ गया या छुड़वा दिया गया, तो याद रखना फिर वो खमीनी बन के आएगा। जेल गया तो नेल्सन मंडेला, बैरून मुल्क धकेला गया जबरदस्ती या खुद गया तो फिर इमाम खोमेनी। ये लिख के रख लो। हसन साहब, इससे एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने पार्टी अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और बिलावल भुट्टो ने भी पिछले दिनों कहा था कि पीटीआई पर पाबंदी का हामी नहीं हूं। बिलावल ने अगर ये बात की है तो काबिल फहम है, चूंकि उसके जीन्स में पॉलिटिक्स है। सर शाहनवाज भुट्टो, उससे पहले भी, बल्कि हम सर शाहनवाज भुट्टो से शुरू करते हैं, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो। क्या बात है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये यजीद की तो कब्र पे कोई नहीं थूकता। अच्छा, और फिर भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ ज़रदारी, वो भी एक ख़ानदानी पॉलिटिशियन बहरहाल, और इनके 10% प्रोपेगेंडे का शिकार वो बंदा डेफिनेटली हुआ। और फिर बिलावल भुट्टो, तो उसने तो ये बात करनी है, बिकॉज वो जेनेटिकली तैयार हैं। हैरत मुझे हुई है नवाज शरीफ के स्टेटमेंट पे कि पिछले चंद सालों में नवाज शरीफ साहब ने पहली बार मुदब्बराना किस्म की बात की है। अदरवाइज बिल्कुल ही अजीबोगरीब हम ऐसी बात करते हैं, ऐसी मकाना बात करते हैं। मैं रिसेंटली आज मैंने पढ़ा है कि हुकूमत ने कहा है, पंजाब हुकूमत के पता नहीं किसी नाबके ने कहा है, ये दहशतगर्द तहखाने में होंगे इमरान के। वो बंदा पूछे, चपड़क नाती हो, नक्शा अप्रूव होता है, एलडीए में पड़ा होगा, निकाल के देख लो घर में तहखाना है भी कि नहीं। ये मेंटालिटी है। अच्छा, ये लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस बात पे मैं बिल्कुल दाद देता हूँ। अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाया, उसकी वजह है। कोई चीज़ किसके हक में जाती है मेरा इशू नहीं है। पहला बंदा इमरान की हुकूमत के बाद पहला जिसने डांग उठाई थी वो मैं ही था। अच्छा, ये बात नहीं है कि वो बैन होता है नहीं होता, मुझे इससे क्या दिलचस्पी, लेकिन ये एक अक्लो फहम वाले से, चूंकि इसका मतलब है कि वो मैच्योर हो गए हैं नवाज शरीफ। फाइनली उनको इतना पता लग गया है कि इस तरह मारी नहीं जाती पॉलिटिकल पार्टीज। सो अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए। नवाज शरीफ ने बहुत उम्दा बात की है, और इसी तरह का ही लेवल होना चाहिए मिनिमम।
اور ساتھ اگر لوٹ مار بھی چھوڑ دیں تو بس سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, یہ ملک جنت بن سکتا ہے. جی حسن صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں اتنا غم و غصہ بڑھتا ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بندے چنگے ہیں, لیکن ان کا بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کا ان کا لیول ہے, مسئلہ ہے. آنی آنکھ سے نپٹیں گے, میلی آنکھ سے کوئی نہ دیکھے, ایک خاص طرح کا ڈکشن ہے, مجھے نہیں کبھی سمجھ آئی. تو حضور محترم وزیر اعظم صاحب, آپ کا غم بھی غلط ہے, آپ کا غصہ بھی بیکار ہے. یہ دونوں بیکار چیزیں ہیں, کیونکہ اگر دونوں سے کچھ ہوتا تو ہم ہر سال غم و غصہ بھی مناتے ہیں, برسی بھی مناتے ہیں, لیکن کیا اس سے بنگلہ دیش ریورس ہو کے مشرقی پاکستان بن سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حضور اس لیے غم اور غصہ یہ دونوں بندے کو کھانے والی چیزیں ہیں. آپ بہت قیمتی ہیں قوم کے لیے. آپ یہ کریں کہ عوام کو ذہنی, نفسیاتی, اعصابی مریض بننے سے بچائیں. جو کچھ ہوا ان چیزوں کا نتیجہ ہے. اور دوسری بات یہ, حکومت نے حماقت کا شاہکار اعظم پیش کیا ہے. ایک کسر تھی, ایک کمی تھی پی ٹی آئی میں, جارحیت تھی, ایگریشن تھا, سٹینڈ تھا, سٹانس تھا, پاپولرٹی تھی, عمران کے پاس سب کچھ تھا. ہمدردی کا اور مظلومیت کا ووٹ نہیں تھا. ظالموں, اور تمہیں کس احمق نے یہ مشورے دیے؟ ٹھیک ہے, اب ہو یہ رہا ہے جو بارڈر لائن کیسز تھے نا, جو نا پی ٹی آئی نون لیگ سبھی بدل ہو چکے تھے, پی ٹی آئی کی طرف بھی نہیں گئے تھے, بارڈر لائن کیسز, وہ سارے کا سارا لاک سٹاک اینڈ بیرل پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. یعنی ہمدردی کا, مظلومیت کا جو ووٹ تھا وہ بھی. اور اب میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا اللہ ہی حافظ ہے. ویسے حسن صاحب, چونکہ پولیٹیکل پارٹی فطری موت مرتی ہے تو مرتی ہے. جی حسن صاحب, اسے 9 مئی کے واقعات کے بعد اس بات پر بحث جاری ہے کہ لاہور میں جناح ہاؤس پر شر پسندوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی, لیکن کچھ لوگ اسے کور کمانڈر ہاؤس ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یار واٹ از دا ڈفرنس؟ میرے ملک کا تو ایک ٹریفک سگنل اگر ٹوٹتا ہے یار, یہ جناح ہاؤس ہو یا کوئی, جناح صاحب وہاں رہے نہیں, ایک رات نہیں, وہ جناح ہاؤس بس کہنا ہے کہہ لو, پورا ملک ہی جناح ہاؤس ہے. ویسے تو آدھا توڑ پھوڑ دیا, ان کا کوئی والی وارث نہیں. یار یہ کیا لوگ اریٹیٹ کرنے والی باتیں کرتے, جناح ہاؤس جناح ہاؤس. پورا پاکستان جناح ہاؤس ایک بندے کا کارنامہ ہے, باقی آلسو رہن تھے, امی رونق کے لیے تھے. none of them had any caliber, any class, any commitment. یہ محمد علی جناح کا گفٹ تھا. پورا ملک بیسیکلی یہ جناح ہاؤس تھا. اس کے آدھا جانے پہ تو نام کوئی نہیں لیتا, کیا تکلیف ہے بھائی؟ اچھا, باقی جو دوسرے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو کمانڈر ہاؤس ہو, اس کی اپنی سینٹٹی ہے. وہ سرکاری ڈسپینسری ہو بھائی, ریڈیو پاکستان کی عمارت ہو. میں نے کہا نا, پاکستان کا ٹریفک سگنل بھی اگر ٹوٹے گا اس طرح کی حرکت کے نتیجے میں, تو پاکستانی ہونے کے حوالے سے مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کیا وہ شیکسپیئر نے کہا تھا, یہ پتہ نہیں ان پڑھ قسم کے لوگ اس طرح کی بحثیں چھیڑتے ہیں کہ گلاب کو جو جس نام سے بھی پکارو گے اس کی خوشبو تو قائم رہے گی. ملکی اثاثہ. ہاں, یہاں ایک بات حکمران بھی سن لیں, جب یہاں کوئی کور کمانڈر کے گھر کا ٹی وی توڑتا ہے یا ٹریفک سگنل توڑتا ہے یا عام دکان کا شیشہ توڑتا ہے, وہ اس کو اپنی جائیداد سمجھتا ہی نہیں. تم لوگوں نے 75 سال میں لوگوں کو وہ سینس آف بلونگنگ ہی نہیں دی. وہ جس دن پاکستان کا عام شہری اس کو یہ یقین آ گیا کہ یہ واقعی میرا ملک ہے, خدا کی قسم تنکا نہیں کسی کو توڑنے دے گا. خود توڑنا تو دور کی بات ہے, تم نے وہ دیا ہی نہیں. ایک اٹالین محاورہ ہے, میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, اطالوی زبان کا محاورہ ہے, میں نے تو انگریزی میں پڑھا تھا. اس کا مطلب تھا کہ جس ملک میں 2 اخروٹوں پہ میرا حق نہیں ہے, اسے کوئی آ کے لوٹ لے, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. سمبولک بات ہے کہ مطلب جہاں میں بھوکا مر رہا ہوں میرا ملک. اب پچھلے دنوں جس طرح کے لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں, یا کمال ہے. اچھا آزاد ملک ہے جس کو لوگ چھوڑ کے غلامی کرنے جا رہے ہیں.
چونکہ آپ بیرون ملک ہوتے تو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی ہوں، آپس کی بات ہے. آپ وہاں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہو لیکن فرسٹ کلاس انسان ہوتے ہو. کو کالا ہو، پیلا ہو، گورا ہو، جو بھی ہو، اگر ایکسیڈنٹ میں تو اس کو لے کے بھاگیں گے، وہ لاوارث نہیں اس کو چھوڑیں گے. لیکن کمال کی بات ہے کہاں الجھے ہوئے ہو کبھی. اچھا چلو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو بکواس ہے. خود بھی کبھی لیٹ کے سوچو اس بات پہ کہ اگر اس ملک کے بندے کو واقعی یہ اپنائیت کا اپنا احساس، جیسے وہ اپنے ایک مرلے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہی فیلنگ اس کو اس ملک سے آتی ہو، تذلیل، عزت نفس، میں تو کہتا ہوں اور شرم آ کرو. اس کے لیے IMF چاہیے، یہودیت تمہیں روکتی ہے، یہود و ہنود و قنود کون تمہیں روکتے ہیں؟ اچھا اکانومی تمہاری ٹھیک نہیں ہو گیا جی، چلو بھوک ننگ بھی قبول ہے. اور تم تو عزت نفس نہیں دے سکے، تم وہ لوگ ہو. اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے، لیکن پرابلم ہے سطحی قسم کے لوگ ہیں، ڈیپتھ نہ ان کے اندر ہے، نہ یہ چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے میرا ملک؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن آپ نے میرا ملک نہیں، میں اعتزاز احسن صاحب نے جب یہ نظم پڑھا کرتے تھے، پتہ نہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ان کو برا بھی لگا تھا، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے. میں نے بولے ٹھوک کے، میں آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا اعتزاز احسن صاحب آپ فضول بات کر رہے ہیں، ریاست ہوگی سوتیلی ماں کی جیسی، جس سے بہتر ماں ہو نا. سوتیلی ماں اتنی ظالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے ایکسیپشنز ہوتی ہوں گی اچھی بھی ڈیفینیٹلی. پرابلم یہ ہے تو سینس آف بلونگنگ، یہ میرا ہے، اگر یہ میرا ہے تو اس کا ذرہ میرا ہے. اس لیے ذرا دور جا کے سوچو، کچھ اور نظر آئے گا. جی یقیناً. آگے چلتے ہیں اسد صاحب. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان مشورہ لیتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، کیا کہیں گے؟ واہ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس ملک کا اعلیٰ ترین قانون دان، بریلینٹ ترین آدمی، سول سروس بڑی فن خان سمجھے جاتی، اس کو ٹاپ کر کے دھتکار دینے والا دانشور، شاعر، انڈس ساگا ان کی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے تو میری کیا اوقات ہے میں اس پہ کامنٹ کروں. لیکن ایک بات آپ نے پوچھ لیا ہے نا، کچھ تو جھک مجھے بھی مارنی پڑے گی. عمران میں نرگسیت یا ضرورت سے زیادہ انا کے علاوہ بھی بہت سی کمزوریاں ہیں. بس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عمران اقبال کو کوٹ کرتا ہے، علامہ اقبال کو. ہمارے یہاں رواج ہے، فیشن ہے، کو سمجھ آئے نہ آئے. اچھا میں ذاتی طور پہ علامہ اقبال کی بہت سی چیزوں کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں، بہت سی چیزوں کو میں خود کوٹ کرتا ہوں. یہ کوئی عقل کل نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی. اینی وے، اقبال کو کوٹ کرنے والا آدمی یہ شعر کیسے بھول سکتا ہے؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. وہ میرے کارواں ہے، نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز ہے، نہ جاں پرسوز ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے لیڈرشپ جو اقبال نے بیان کی ہے اس میں ایک عمران خان کو 33%، چونکہ 1/3 اس کا اس پہ پورا اترتا ہے. نگاہ بلند، ملک اٹھاؤں گا، فلانا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سخن دل نواز کدھر ہے؟ صدقے جاؤں، جہاں پرسوز کدھر ہے؟ بات کرتے ریاست مدینہ کی تو حضور کبھی ریاست مدینہ کے والی کا رویہ تو دیکھو، کیسے ڈانٹتے تھے اور کیسے پیار کرتے تھے. ان کی ڈانٹ میں محبت. حضرت بلال کے پہ کتاب ہے، وہ ہمارے ریڈیو کے بہت سینئر سلیم گیلانی صاحب، ان کی ڈیتھ بڑی خوبصورت ہے، ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے. اب پھر نام دینے کیسے کیسے کیوٹ، ابو ہریرہ ہے، بلیاں دابا، لاڈ کا پیار کا طریقہ ایک. حضرت علی کو ابو تراب، بچپن میں مٹی سے کھیلتے ہوں گے وہ بچے کھیلتے ہیں. سیف اللہ، عثمان غنی، یہ ان کے نام کا حصہ نہیں ہے. شفقت، محبت، اپنائیت.
ایک باپ کی طرح, ایک بڑے بھائی کی طرح, ایک بزرگ کی طرح, قطن کیلسنس نہیں. کیا عالم. اور یاد رکھنا ہمارے یہاں مردانگی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ, مردانگی آنسوؤں کی کمی کا نام نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. دل پھٹنے کا نام یہ نہیں ہے گیا ہے میں, نہ. حضور کی زندگی دیکھو کیسے آنکھوں میں کیسے آپ دیدہ ہوئے کئی معاملات میں. کہا دیکھو کیسی عجیب بات ہے یار, انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ تمہارے, اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ سامنے یتیم بچہ کوئی کھڑا ہے یا ان بچوں میں کوئی یتیم ہے, اپنے بچے کو پیار نہ کرو. وہ یہ ہے حضرت بلال, سن لو یار مجھے امی بس. آخری دنوں میں حضور سب منع کر رہے تھے نہ جائیں مسجد یا گھر پہ پڑھنے نماز, تو حضرت بلال نے بھی یہی بات کی, وہ خود بیان کرتے ہیں. تو آپ نے ذرا گور کے دیکھا تو بلال کہتے میں چپ کر گیا. تو سہارا دے کے میں ان کو لے جا رہا تھا تو رستے میں رک گئے. حضرت بلال بہت لمبے تھے, تو رک گئے اور کہتے ہیں بلال تمہیں یاد ہے جب تم زخموں سے چور میرے پاس لائے گئے تھے تو میں نے بھی تمہیں اسی طرح سہارا دیا تھا. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا آقا اس بات کو تو بڑی دیر ہو گئی. تو حضور نے پتہ مسکرا کے کیا کہا, نہیں بلال یہ تو کل کی بات ہے. او یہودی بچہ, سن لو بھاڑ میں جائے پروگرام. یہودی بچے نے دعوت دی, بچہ یہودی, چلے گئے. اس کے بدتمیز باپ نے بدتمیزی کی کہ تم میرے بیٹے کو برگلا رہے ہو. واپس آ گئے. 2 دن بعد بچہ پھر ملا, اس نے گلا کیا. حضور نے کہا میں بھول گیا, ہیں معذرت بیٹا میں آؤں. پھر گئے, پھر اس نے بدتمیزی کی. پھر ملا, پھر اس نے کہا آپ نہیں آئے. آپ نے پھر اس کے باپ کا بھرم رکھا اور کہا میں آؤں گا. گئے. یہودی باہر نکلا, دھڑے مار مار کے رو پڑا. اس نے کہا محمد آپ پیغمبر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے ایک بار بھی میرے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں اور تیرے باپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اتنا لاجپال آدمی. دس از کالڈ لیڈرشپ. ان کے پیروں کی خاک بن جاؤ, تمہاری طرف انگلی کوئی نہیں اٹھا. فتح مکہ, ایک کتیا بچے لے کے, دروازے بند, اب نارمل ماحول, جانور تو ڈسپریٹ ہو جاتا ہے نا, جانوروں کو تو زلزلے کی آمد کا بھی پہلے پتہ لگ جاتا ہے. حضور نے کائنات کا سب سے بڑا خوبصورت حسین آدمی, عالی شان آدمی, چپ کہا پیچھے چلو پیچھے چلو. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہ بھئی پیچھے چلتے ہیں, یہ کتیا اپنے بچوں کے ساتھ جائے امان ڈھونڈ رہی ہے, جب تک یہ نہیں. اے خدا کا خوف کرو, اس ملک کے لیڈروں, تم سب کے لیے ہے یہ. چلو آگے چلو. کاش ہمارے لیڈران بھی ان مثالوں سے کچھ سیکھ سکیں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کر لیا ہے اور توہین کے مرتکب ملزم کو 6 ماہ قید اور 10 لاکھ جرمانہ کیا جائے گا. کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے. واہ بھائی میں تو کہتا ہوں مجھ سے 20 لاکھ ایڈوانس لے لو, 12 ماہ کے لیے اندر کر دو, کتابیں دے دو, قلم دے دو, مہربانی کرو تھوڑی سی, میں پروگرام کر لیا کروں تاکہ میری دال روٹی بھی چلتی رہے. کالم چونکہ ہمارا ابھی اخبار نہیں آیا سما کا, میرے ساتھ یہ ڈیل کر لو تاکہ میں رج کے تمہاری شان میں قصیدے لکھ سکوں. یہ ہماری اجتماعی دانش جو ہے یہ ٹکے ٹوکری بھی نہیں رہ گئی. یعنی گن پوائنٹ پہ میری عزت کرو. وہ عزت پرفارمنس سے ہوتی ہے سونیوں. کیا بھانوتی کا کنبہ ہے, اتنی بات بھی نہیں سمجھ آئی. کسی نے یہ نہیں کہا اچھا توہین عوام کا کے بارے میں کیا خیال ہے. 75 سال سے ہو رہی ہے, دھوکے باؤ ہو رہی ہے, جو خودکشیاں کر رہے ہیں, جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو بھوک ننگ ہو رہی ہے, جو لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں مر رہے ہیں, جو میرٹ کا نام نہیں ہے, جو حرام چل رہا ہے. قائد اعظم کی جناح ہاؤس اس کا مروڑا ہے
چونکہ اس سے آپ نے گین کرنا ہے, اس کو کیش کرانا ہے. قائد اعظم کی تصویر کے نیچے لین دین حرام کا ہو, کمیشن کک بیک طے ہو, وہ ٹھیک ہے. واہ, یعنی پرفارمنس نہیں, پنشمنٹ. یہ عزت جھوٹی ہوتی ہے. میری پیاری پارلیمنٹ, ان کو پہلے پارلیمنٹ کی بجائے پارلیمنٹ تو کہنا سکھاؤ. کیسی کیسی توہین وہاں نہیں ہوتی. یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر. اب بتاؤ, یہ پارلیمنٹ کی اور جناب اسپیکر کی عزت ہو رہی تھی, وہ اسپیکر کہاں ہے؟ اچھا, پھر وہاں جو آئے روز جو تماشا ہم دیکھتے ہیں, اور مثالیں میں نہیں دیتا, کسون مکی گلم گلوچ, بجٹ کی کاپیاں پھاڑ, آئین کی دھجیاں, یہ وہ ایک تماشا. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. یہ آپ پارلیمنٹ کی, سب سے پہلے تو آپ کو 10-10 لاکھ روپیہ فی گھنٹہ کے حساب سے آپ کو جرمانے ہونے چاہیے. جیل جول کا میں نہیں کہتا, بہت خوب. چونکہ جیل تو آپ جیسوں کا کہتے ہیں نا, ہتھکڑی تو میرا زیور ہے, یہ پنجابی فلموں کا جملہ ہے. اچھا, جب یہ سارا کچھ کرتے ہو تو اس وقت پارلیمنٹ, اچھا 90 دن کا الیکشن, یہ کیا ہے؟ یہ آئین میں لکھا ہے کہ ہیر وارث شاہ میں لکھا ہے؟ یہ اس کی کون توہین آگے پیچھے, باقی رہ گئی منہ شکافی, ادھر سے کان پکڑو ادھر سے. کہانی تو سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو, لیکن بہرحال یہ شوق پورا کر لیا. کل اللہ کرے تو ڈھنگ کے لوگ آئیں اور اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں کہ جہاں توہین عوام ایک مسلسل نان سٹاپ عمل ہے. وہ کبھی سوچا کتنا پاکستانی ہے جو بیرون ملک روٹی کما کے تمہارے بھی پیٹ بھر رہا ہے, وہ ہاتھ کھینچ لینا تم الٹے بھی لٹک جاؤ. چھوڑو, بہرحال جو بندہ کرتا ہے اپنی اوقات بساط کے مطابق سوچتا ہے اور کرتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. حسن صاحب, سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے غیر مؤثر طرز حکمرانی ہے. غیر مؤثر طرز حکمرانی بھی طرز حکمرانی تو ہوتا ہے. یہ ملک ایسے چل رہا ہے جیسے چھابڑی بھی نہیں چلتی, جیسے ریڑھی نہیں چلتی. غیر مؤثر. اچھا, یہاں گورننس نہیں ہو رہی, قبائلی جنگ جاری ہے, گٹیا مفادات کی, ایسی تیسی ملک ہے. اور سیدھا آؤ, کوئی بات نہیں, ہار جاؤ گے نا. دیکھو بات سنو, زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کے لیے ہے اور آپ جیسے بچوں کے لیے. مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جو کہتا ہے کہ آئی وانٹ فلاں فلاں چیز ایٹ ایوری کاسٹ. بے عزت ہو کے عزت حاصل کرنا ایٹ ایوری کاسٹ. نو, زندگی میں خوبصورتی کی, اچھائی کی, کامیابی کی, عزت کی, شہرت کی, ہر چیز کی خواہش کرو. اور یہ بھی بکواس ہے کہ مسلمان کو بھوکا نگاؤ, قطعاً نہیں. حضرت عثمان غنی تو وہ ہوگا جو کو دائیں بائیں کسی کا ہاتھ بٹائے گا, جو اپنے بچے نہیں پال سکتے انہیں کھیت ہے, سوا انہیں غنی. متمول ہونا مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے, یاد رکھنا. یعنی مارتے ہیں ادھر ادھر. لیکن دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہر قیمت پہ بندے کو چاہیے. نو, نتھنگ ایٹ دا کاسٹ آف مائی سیلف ریسپیکٹ. پرنسپلس دیکھو, قائد اعظم کی بات کرتے ہیں, جناح ہاؤس. اور جناح صاحب کے مسلم لیگ کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ, اس کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑا ہوا تو فائنلی وہ ایک سٹیج پہ آ کے اس نے کہا جی کہ میں مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ جاتا ہوں, اب تک میرے اتنے اخراجات ہوئے ہیں. جناح صاحب کا جواب سنو, محمد علی جناح, ان کو تو نام لینے پہ پابندی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا دیکھو بات پیسوں کی نہیں, اگر اصولی طور پہ بیٹھنا ہے تو اصولی طور پہ بیٹھو, ورنہ لڑو, ہم سیٹ ہار جائیں گے. یہ ہوتی ہے گریس. یہ بھی ہار جاؤ. وہ کہا 20 دفعہ یار کہ 2 سال عمران کو اگر دے دیتے, ان کی ایسی لاٹری نکلتی اور اس کے ساتھ وہ ہوتا جو اب ان کے ساتھ ہوگا. چلیں چھوڑو حکمرانی,
غیر مؤثر کیا حکمرانی ہے ہی نہیں. ویسے حسن صاحب دوسری الٹ ٹپ ہے, چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھو بات سنو, ایک ہوتی ہے آرگینک گروتھ, ایک پلاٹ ہے 1 ایکڑ کا, 10 ایکڑ کا, 50 ایکڑ کا, اس کو 4 دیواری, اس میں کوئی نہ جائے نہ کوئی آئے, بالکل حل پھیر دو, سال بعد کھولو گے بہت کچھ اگا ہوا ہوگا, کہیں بیری ہوگی, کہیں فلانا ہوگا, کہیں جامن ہوگا, کہیں شتوت, آرگینک گروتھ. یہ ایمی ہے, چلا جا رہا ہے خدا کے سہارے, وہی ہے جو ایمی چل رہے. یہ کیا چلا رہے ہیں, چلیں گروتھ کی بات کی حسن صاحب. دوسری طرف جرمن کونسل جنرل نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کاروبار کے لیے زہر ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ماں ہے بدیوں, برائیوں اور شر کی, ہر قسم کے شر کی. صرف کاروبار ہی نہیں, باقی ککھ بھی نہیں رہتا. یہ یاد رکھنا, جو ہو رہا ہے اب اس سے نفرتیں, قدورتیں, ایک بندے کو اس کے بھول پن, جہالت, ڈنگر پن کی وجہ سے سزا ملے گی, اس کا پورا خاندان نفرت کرے گا آپ سے. لیکن نہیں, ٹھیک ہے کرو تو کرنا ہے کرو, ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ باقی جو انہوں نے جو بات کی ہے کہ سیاسی صورتحال جہاں عدم استحکام اس بری طرح ماڑا موٹا ہو چل جاتا ہے, تو وہ تو پوری دنیا میں جہاں بھی ہو. پاکستان تو بیچارہ ویسے ہی, اس کی تو ہم ایٹمی طاقت پتہ کیسی ہیں. ایک بندہ ہے جس کا اپر ہاف تو ہے وہ شوارٹس نگر جیسا, گام میں پہلوان جیسا, ٹانگوں کو پولیو ہے, اس کو 8 سال کا بچہ بھی چپیڑ مار کے بھاگ جائے گا, وہ اٹھ ہی نہیں سکتا. اکانومی بہت ضروری چیز ہے اور اس کے لیے استحکام بہت ضروری, اسٹیبلٹی, توازن. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام میں شامل کریں چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے میٹرنٹی اور پیٹرنٹی بل منظور کر لیا ہے. بچے کی پیدائش پر باپ کو 1 ماہ کی پیڈ لیو اور ماں کو 6 ماہ کی چھٹیاں ملیں گی. یار پتہ ہے کیا ہے, ہم عجیب صحیح لوگ ہیں, ہماری نسلیں کھا گئے وہ. ہم جب انگریز کی کالونی تھے ہم بہتر تھے. اب یہ چپڑ کناتی ہے لونڈے ہمارے, یہ پھٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی, ٹوپیاں الٹی کی ہوئی, فلانا ٹمکانا. اچھا, ہم اپنی تربیت, اپنا ماضی, اپنی اوقات, اپنا ماحول, اپنا مزاج دیکھے بغیر وہاں کے قانون اٹھا کے نافذ کر دیتے ہیں. یار پہلے اپنی شکل تے دیکھو میری میڈیم ہائٹ ہے, مجھے شیروانی پسند ہے, میں نے ساری زندگی نہیں پہنی چونکہ میرے لیے نہیں ہے. وہ ایک ٹال آدمی پہ لیسنگ برا نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں وہ شوکت عزیز نے پتہ نہیں کیا اس میں واردات کرنی ہوگی, بالکل کرنی ہوگی. لیسنگ کلچر, ہم تو وہ لوگ ہیں پڑوسی کا منہ لال دیکھ کے چپیڑے مار کے اپنا کرتے ہیں. بے شمار ڈیفالٹ, برا حال, بانکے دیہڑے. اچھا, یہ اس طرح کا یہ لیزنگ کلچر سے لے کے یہ پیڈ لیو فلانا, یہ رج کھانے والی قوموں کو دیکھا. اور ایک بات مریم, قوم بھی ایک بچے کی طرح ہوتی ہے. بچہ رحم مادر میں ایک جونک کی طرح ہوتا ہے, جونک کی, خون پیتا ہے ماں کا. میرا ایک شعر ہے, میں کہ انسان ہوں انسان کا لہو میری غذا, رحم مادر سے چلی ہے یہ روایت میری. جونک قرآن پاک میں بھی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, ڈلیوری پہلے پتہ نہیں لگتا, کئی دن ماں تے گیا پہ ہوتے گیا, ننیال پہ ہے ددیال پہ ہے, سویلنگ ہوتی ہے, ہولی ہولی پتہ لگتا ہے. پھر وہ پاؤں چلنا شروع کرتا ہے, ماں باپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ پاؤں کڑی کاٹ کے لے جائے کسی بات, لیکن خوش ہوتے ہیں بچہ چل پڑا. پھر بھائی بچپن ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر ٹین ایج ہے, پھر مطلب جوانی ہے, پھر ادھیڑ عمری ہے, پھر فلانا فلانا فلانا, پھر موت ہے. اسی طرح قوموں کا بھی جس سائز کے, ہمارے فیملی میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے بچپن کے کپڑے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں. تو امی اللہ بخشے چند سال پہلے چھوڑ گئے ہمیں, تو وہ اتنے سے موزے اور یہ اب آج میں پہن سکتا ہوں. کوشش کرو, کچھ چیزیں کچھ سرٹن لیول پہ اچھی لگتی ہیں. وی آر ناٹ, یہ دیکھنا ہوتا کیا ہے, یہ کیسے ابیوز ہوگا. یہ پیڈ لیو ابے نو تے اما نو 6 مہینے دی, دیکھنا اس کا کیا
عجیب و غریب بات ہے یار. یہاں جہاں دال روٹی پوری نہ ہو رہی ہو وہاں نخرے کیسے ہیں؟ خطۂ غربت پہ آبادی بڑھ رہی ہے, جرائم بڑھ رہا ہے, توبہ یار. اور نخرے دیکھو ان کو, یہ بالکل یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو بابو ٹائپ ہے نا, پہنچ جاتے ہیں ٹائیاں شائیاں پہن کے, یہ بوٹوں پہ جرابیں چڑھانے والے لوگ ہیں. یہ سوٹ پہن کے اوپر بنیان ٹھوستے ہیں. یہ وہ مینٹیلٹی ہے. اور ٹریفک کا تمہیں شعور نہیں 75 سال میں, اور بنیادی باتیں پہلے کرو, سب جھوٹ ہوگا. میں گراؤنڈ فلور بنائے بغیر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, 10th فلور بنانے چلا ہوں یار, کیا لو. لیکن نہیں, یہ وہ ہے نہیں. جمہوریت بھی اس لیے ذلیل ہوئی یہاں کہ جمہور کو جمہوریت کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. آپ مجھے سوئنگ سکھائے بغیر مجھے سمندر میں دھکا دے رہے ہو. آپ میرے قاتل ہو, تو آپ قاتل ہو لوگوں کے. اس اعتبار سے بھی قبائلی جنگ, وحشت کا ناچ کو حال ہے یہ ملک. ڈنڈے سوٹے اٹھائے پھر رہے ہیں فلانے. ان کو آپ موالی کہہ لو تو پتہ نہیں کیا کہہ لو, جو یہ اس کے لیے لفظ پتہ نہیں کیا کیا استعمال کریں. وہ کون ہے؟ وہ باہر سے آئے ہیں, تمہارے ہی بچے ہیں جنہیں تم نے اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ رائٹ اور رانگ کیا ہوتا ہے. یہی برین واش کر دیا, فلانا کر دیا. وہ جادوگر ہے, وہ جادو اس کے گھر میں ہوتا تو اس کا یہ حال ہوتا. یہ جانے دو, لوگوں کی تربیت کرو, اپنی ذمہ داریاں پہچانو. If something goes wrong, you are responsible. اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. چلو آگے. حسن صاحب, اگلی خبر انٹرسٹنگ ہے, آپ چاہیں تو کمنٹ کر دیں, چاہے پاس کر دیں, شو کا حصہ نہیں ہے. ایک اخباری خبر کے مطابق ضلع کچہری میں پیشی کے موقع پر مریم کے پاپا چور ہیں کی آواز لگانے والی کی کیپٹن صفدر نے پٹائی کر دی. پولیس نے معاملہ رفع دفع کیا اور کیپٹن صفدر کو بحفاظت وہاں سے نکلوایا. بھائی کیپٹن صفدر فزیکل ایک شاید نام ہے نا, تو وہ فزیکلی تگڑا ہوئے گا, انہیں مار لیا, وہ تگڑا ہوں کیپٹن صفدر نو مار لینا. سوچنے والی بات یہ ہے, غور. باقی ایک اچھے داماد کو بہرحال اس حد تک وہ نہ جاتا, بہتر تھا, کہتا کہ یار کو حیا کرو, اچھا نہیں لگتا بہو بہنوں بیٹیاں کے اس طرح بازاروں میں کھڑے ہو کے اس طرح نام لے. خیر ہے نہیں بھائی, وہ ان کی دنیا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور غور کرنی چاہیے کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دو, کس کس سے لڑو گے میری جان؟ ہیں آگ ہو تو دھواں اٹھتا ہے, سنا یہی ہے بزرگوں سے. اگر آپ دھند کو دھواں سمجھ لو تو پھر اور بات ہے. لیکن سعودی عربیہ سے لے کے انگلینڈ تک دنیا میں جہاں, میں کہتا ہوں سائبیریا جا کے دکھاؤ, نعرے یہی لگیں گے. میں مفتاح اسماعیل کا مجھے کسی نے دکھایا چند روز پہلے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہنس کے کہہ رہا ہے, مجھے بڑا پیارا لگا. اس نے کہا میں پتہ نہیں کس ہوٹل میں یا کہاں کسی فنکشن پہ گیا تو چور چور چور, تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے کہا یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں, چونکہ وہ چور نہیں ہے. اس نے اپنے دل پہ بات نہیں لی, ہنس کے کہا کہ میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں, میں نے پتہ نہیں کون چور گھس گیا ہے. یہ ہے یہ جس کا دل کرے تھوڑا ہمت کرے. 2-3 دن پہلے مجھے کسی نے دکھائی تھی, دیکھ لو, وہ نہیں لگتا. اس کو وہ ہنس پڑا کہ بھئی ان لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی چوری چوری کا سننا پڑا. تو وہ ہنس کے اس نے کہا کہ اوہو, میں نے کہا یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں چور. چلو آگے. ٹھیک ہے صاحب. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب کرپشن کے الزام کے بعد تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کا فیصلہ کر دیا ہے, اور اب نیب نے بھی انکوائری کا فیصلہ کیا ہے. اچھا یار, اچھی بات ہے. لیکن محسن نقوی کو چاہیے کہ احتیاطاً آڈیٹرز کے انتخاب میں شاہد خاقان عباسی سے مشورہ ضرور کر لیں. سابق وزیر اعظم, خاندانی آدمی, نسبتاً بہت بہتر سیاستدان, ایک سنجیدہ آدمی, اور آپ کی پارٹی یا آپ کا سابق وزیر اعظم. بہتر یہ ہے کہ آڈیٹرز جو ہیں ان کی سلیکشن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا, ورنہ گونگلوں سے مٹی چھاڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. آپ سچے بھی ہوئے تو مشکوک رہو گے, چونکہ کہنے والا بندہ بہت کریڈیبل ہے. آپ سچے بھی ہوگے تو تہمت قائم رہے گی, یہ سٹیکر لگ گیا. ہاں, اگر شاہد خاقان عباسی
اس میں شامل ہوتے ہیں مشاورت میں، اور آپ بتاؤ، باقاعدہ خبر آنی چاہیے کہ ان کی مشاورت سے ان کو کنسلٹ کر کے کیا گیا ہے. پھر یہ شروع ہونے سے پہلے یہ تہمت دھل جائے گی. سیدھی اصول کی بات ہے. باقی رہ گیا نیب، اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے بارے میں تو کب سے ماتم سن رہا ہوں میں. نیب نے آگے کیا کیا ہے؟ وہ کدھر گیا بستر بند نیب کا؟ ٹھیکیدار شہزاد اکبر، بدی کا، شر کا، خباثت کا بستر بند. اور کمال ہے ویسے، صدقے جاؤں عمران خان کے بھی. میرے جیسا گوشہ نشین آدمی جو 2 1.5 2.5 مہینے گھر سے کیا بیسمنٹ سے باہر نہیں جاتا، مجھے یہاں بیٹھ کے پتا تھا وہ آتا کہاں ہے، کیا ٹھہرتا ہے، کرتا کیا ہے. یہ وہ ساری اس کی ایکٹیویٹیز کن کن سے ملتا ہے. وہ ان لوگوں سے ملتا تھا جو عمران کے نام سے نفرت کرتے ہیں، ایجنٹس ہیں، باقاعدہ ملتا تھا. کیا کرتا تھا، کہاں ٹھہرتا تھا، سارا کچھ پتا ہوتا تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.